आपको मालूम है कि आपका शेंगन का वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है? 3 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं आप इसमें, जो कि मेरे देखने में आई हैं, सुनने में आई हैं। और ये 3 मेन गलतियां होती हैं जो इसकी वजह से आपका वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है। वो 3 कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि हैं भी वो मेन और मेन गलतियां ही होती हैं। आज हम करेंगे इसके ऊपर बात। और अगर आपने शेंगन का वीज़ा लगवाना है तो इन 3 गलतियों को आपने दुरुस्त करना है। बहुत आसान सा है, बहुत आसान ये गलतियां हैं, लेकिन आप लोग इसे इग्नोर करते हैं। तो अगर इसको आप ठीक कर लेंगे तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। वो 3 गलतियां कौन सी हैं, आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये 3 गलतियां ऐसी कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसी जो मैसेज आते हैं, कहते हैं ये रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और शायद जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं उनको पता होगा, 100% उनको पता होगा कि जब रिजेक्ट वीज़ा होता है आपका एम्बेसी से, तो आपको साथ में एक पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर उसकी वजह लिखी होती है। और 80% से लेके 90% तक एक ही वजह लिखी होती है। वो क्या वजह होती है, क्या लिखा होता है उसके ऊपर कि हमें शक है आप वापस नहीं आएंगे। सामने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या वाकई में यही लफ्ज़ लिखा होता है, उसी के ऊपर क्रॉस किया होता है कि हमें शक है आप वापस नहीं आएंगे। तो क्यों लिखा होता है? ये होती है एक मेन गलती आपकी। ये तीनों गलतियों को इकट्ठा करके वो ये लफ्ज़ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 3 गलतियाँ। और तीनों जो हैं वो बहुत गिनी हुई गलतियाँ हैं। अगर वो गलती नहीं करेंगे आप तो आपका वीज़ा लगेगा। सबसे पहली गलती, विज़िट वीज़े के अंदर आपको चाहिए होता है ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान आपने ख़ुद बनाना होता है या किसी ऐसे एक्सपर्ट आदमी से, एक्सपीरियंस वाले आदमी से बनाना होता है कि जो गलती उसमें ना करें। और मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो या तो ख़ुद बनाते हैं या किसी को पैसे दे के बनवाते हैं, और जिससे बनवाते हैं वो आदमी अनाड़ी होता है। वो एक नॉर्मल सा आपको ट्रैवल प्लान बना देता है कि जी मैंने ये करना है, वहाँ करना, जाना है, ख़त्म। मेन चीज़ जो होती है ट्रैवल प्लान के अंदर, सबसे पहले तो आपने ये बताना है जी मैंने कौन से एयरपोर्ट से फ्लाई करना है, कौन सी डेट को मैंने फ़्लाई करना है, कौन सी एयरलाइन है जिससे मैंने फ़्लाई करना है। फ़र्ज़ कर लें आपने फ्रांस एम्बेसी में अप्लाई किया है, तो आपने अगर पेरिस आना है तो आपने कहना है जी मैंने चार्ली डी गॉल एयरपोर्ट पे पेरिस जो है लैंडिंग करनी है, इस डेट को मैं जाऊंगा, सेम डे पहुंचूंगा या नेक्स्ट डे जो है मैं पहुंचूंगा। आपको पता होगा कि आपने कब पहुंचना है वहाँ पे, कब की आपकी फ़्लाइट है, कहाँ से फ़्लाइट है, उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले तो डेट लिखनी है, इस डेट को मैंने जाना है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या आता है कि जी एयरपोर्ट से आपने कहाँ पे जाना है। आपने होटल बुकिंग कराई है, होटल में जाना है, होटल का नाम लिखना है। वो जो होटल है जिसकी आपने बुकिंग कराई हुई है, आप वो गूगल मैप से देख सकते हैं कि वो चार्ली जो एयरपोर्ट है, चार्ली डी गॉल एयरपोर्ट, वहाँ से कितनी डेस्टिनेशन है उसकी, उस होटल की, उसके किलोमीटर आपने लिखने हैं। गूगल मैप आपको बताएगा कि एयरपोर्ट से लेके ये होटल जो है कितनी दूर है। उसके अलावा आपने ये भी बताना है कि मैंने
کیا چیز استعمال کرنی ہے، یوز کرنی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے، ٹیکسی یوز کرنی ہے، یا رینٹ کار میں نے لی ہوئی ہے۔ اگر تو رینٹ کار آپ نے بک کرائی ہوئی ہے تو اس کے آفس کا ایڈریس ساتھ میں دینا ہے، اس کمپنی کا نام آپ نے دینا ہے، کلومیٹر لکھ دیے، ہوٹل کا نام لکھ دیا، ہوٹل کی بکنگ ساتھ میں لگا دی، ہوٹل میں چلے گئے۔ نیکسٹ ڈے جو پلان ہے آپ کا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ ایفل ٹاور جانا ہے، میں نے ایفل ٹاور کا آپ نے نام لکھ دیا، سارا دن آپ نے وہیں گزار دینا ہے۔ نیکسٹ پلان آئے گا جو نیکسٹ ڈے کا پلان، وہ آپ نے بتانا ہے آپ نے کہاں جانا ہے۔ ڈزنی لینڈ جانا ہے جی، ڈزنی لینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دور ہے ڈزنی لینڈ، ڈسٹینیشن کتنے کلومیٹر ہے آپ پیرس سے، وہ بھی آپ نے لکھ دینا ہے۔ کیا چیز میں نے یوز کرنی ہے، ٹرین یوز کرنی ہے، میٹرو یوز کرنی ہے، رینٹ کار ہے وہ یوز کرنی ہے۔ جو آپ نے فرسٹ لکھنی ہے کہ میں نے اگر رینٹ کار لی ہے تو رینٹ کار کا ہی ذکر کرنا ہے آپ نے۔ اور جو اس میں خاص چیز ہے ٹریول پلان میں، اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، ڈیٹے نہیں لکھتے، اور جو ایک اور آخر میں آ کے غلطی کرتے ہیں اس پلان کے، وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ واپسی کی ڈیٹ نہیں وہاں پہ لکھتے کہ میں نے فلاں ڈیٹ کو وہاں سے چارلی دیگال ایئرپورٹ سے جو ہے ٹیک آف کرنا ہے، اور لینڈنگ میں نے فلاں جگہ پہ واپسی اپنی ہوم کنٹری میں اس فلاں ایئرپورٹ پہ واپس آنا ہے۔ یہ تو ہے آپ کی ایک بہت بڑی مسٹیک جو ہوتی ہے، کرتے ہیں اکثر لوگ کرتے ہیں تقریباً ٹریول پلان کے حساب سے۔ یہ ہے پہلی آپ کی مسٹیک، اس کو درست کریں، اور جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح اپنا ٹریول پلان آپ نے بنانا ہے۔ آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، گوگل کرنا پڑے گا، وہاں سے ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ، اس وقت آپ ہر چیز کو نکال سکتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بینک سٹیٹمنٹ کی۔ کبھی بھی آپ مت سوچئے کہ جی میری بہت زیادہ بینک سٹیٹمنٹ ہوگی تو مجھے ویزا ملے گا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی 2 کروڑ روپے کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، ان کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ گیا ہوا جو بندہ ہے اس کی 20 لیکس کی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ویزا ملا ہے۔ جو 2 لاکھ والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک دم سے دھڑم کر کے بینک کے اندر پیسے ڈلوا دیتا ہے۔ اس طرح بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی۔ بینک سٹیٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جاب کرتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں ہم جاب ہی کرتے ہیں، بزنس کی طرف نہیں جاتے، بزنس کی طرف جائیں گے یہ کافی لمبا چوڑا پروسیجر ہو جاتا ہے۔ اگر بزنس کی طرف جاتے ہیں تو اس کے آپ کو سارے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لگانے ہوتے ہیں۔ جاب کرتے ہیں، بے شک آپ کی جو سیلری ہے وہ ہم ڈالرز میں چلیں کنورٹ کر لیتے ہیں، اگر $300 بھی اگر آپ کی سیلری ہے تب بھی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ آپ کی بن سکتی ہے۔ $300 فرض کر لیں کہ آپ کی منتھلی جو ہے وہ سیلری ہے، اور منتھلی سیلری آپ نے بینک کے اندر شو کرنی ہے ایوری منتھ 6 منتھ تک، کہ آپ کے $300 آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی بھی رقم ایسی ایک دم سے اس دوران مت ڈلوائیں۔ کیوں کہ اگر جیسے ہی آپ نے ایک دم سے وہ $1000 $2000 $5000 ڈلوایا تو ویزا آفیسر اسی وقت سمجھ آتا ہے کہ یہ فیک آپ نے بینک سٹیٹمنٹ بنائی ہے صرف اور صرف ویزا لینے کے لیے۔ تو یہ ایک دوسری غلطی ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ کی۔ آپ دیں $300 آپ کی سیلری ہے، $300 ایوری منتھ اس میں آنے دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کو منظور کرائیں، بینک سے سٹیمپ لگوائیں بینک کی، وہ ساتھ میں اٹیچ کریں۔ یہ تو دوسری غلطی۔ تیسری غلطی آپ کی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ غلطی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور مین غلطی ہوتی ہے وہ بھی
وہ کون سی غلطی ہوتی ہے؟ وہ کرتے ہیں جی میڈیکل انشورنس کی، وہاں پہ آ کے آپ لوگ لالچ کر لیتے ہیں، کیونکہ شنگن کی ہر کنٹری کو 30,000 ایرو کی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے میڈیکل انشورنس۔ اکثر میں نے سنا ہے لوگوں سے، دیکھیں میں کسی کنٹری کا نام نہیں لے رہا، ڈفرینس کنٹری سے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینس کنٹری سے مجھے سوال آتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ وہ فرض کر لیں ہم چلے پاکستان کا نام لے لیتے ہیں کہ پاکستان سے اگر آپ ٹریول انشورنس بنواتے ہیں، ٹریول انشورنس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، میڈیکل انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں، بنواتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی فیس دینی پڑتی ہے کچھ نہ کچھ۔ اگر 30,000 کی آپ بنواتے ہیں تو مے بی اس کے اوپر آپ 15,000 دیتے ہیں یا 20,000 دیتے ہیں۔ تو اگر 10,000 کی آپ بنواتے ہیں تو وہ بھی نہیں آپ کو بتاتے شاید۔ اگر 10,000 کی آپ بنواتے ہیں 10,000 یورو کی، تو مے بی اس کے اوپر آپ 6,000 7,000 روپیہ دیتے ہیں۔ تو یہ والی لالچ چھوڑ دیں۔ اگر ایک چیز ریکوائرڈ ہے کہ 30,000 کی ہونی چاہیے کم سے کم، تو آپ 30,000 کی ہی بنوائیں۔ وہ 2,000 5,000 10,000 روپے کو مت دیکھیں، اس کے پیچھے وہ 4-5 ہزار روپیہ بچانے کی خاطر آپ سارا جو آپ کا پیسہ لگا ہوتا ہے، جو ویزا فیسیں وغیرہ ہوتی ہیں اور ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں آپ نے بنوائے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ غلطی مت کیا کریں۔ بہت سارے میرے ایک سبسکرائبر ہی ہیں انڈیا سے، ان کو 4-5 دن وہ ڈیلی میرے ساتھ وہ موبائل کے اوپر ہوتے تھے، جی یہ بتا دیں یہ کیسے کرنا ہے، یہ بتا دیں یہ کیسے کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ میں نے ان تینوں چیزوں کے اوپر ان کو فوکس کرنے کو کہا تھا، لیکن 2 چیزیں تو انہوں نے صحیح کر دیں۔ میڈیکل انشورنس کے اوپر آ کے، ٹریول انشورنس کے اوپر آ کے انہوں نے لالچ کر لی، وہ انہوں نے کم بنوا لی، ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ یہ ہوتی ہیں مین چیزیں وزٹ ویزے کے لیے۔ اور اگر آپ مین چیزوں کو ہی چھوڑ دیں گے تو ویزا آفیسر جو ہے وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ آپ لوگ تو کہہ دیتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوری، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے پھر آپ نے جو بھی محنت کی ہوتی ہے، آپ نے جو پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے، وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں کو آپ اگنور مت کیا کریں۔ تو جو میں نے اب چیزیں بتائی ہیں، یہ 3 غلطیاں میں نے جو بتائی ہیں، ان کے اوپر کبھی غور کر کے دیکھیں اور اس طرح اس کو استعمال کر کے دیکھیں۔ آپ پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے۔ میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز میری طرف سے ایک ٹپ ہے، جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں شنگن کا، ساتھ میں سپورٹنگ ڈاکومنٹس لازمی لگایا کریں۔ سپورٹنگ ڈاکومنٹس مینز کہ آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، پراپرٹی کے پیپرز جو ہے ان کی کاپیاں ساتھ لگایا کریں۔ اگر آپ کی کوئی شاپ ہے، کوئی بزنس ہے سیپریٹ، اس کی کاپی ساتھ لگائیں۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، کوئی قیمتی گاڑی ہے، اس کی بھی اس کے جو پیپر ہیں ان کی بھی کاپی جو ہے وہ بھی آپ ساتھ میں لگائیں۔ جتنے سپورٹنگ پیپرز ہوں گے آپ کے پاس، ڈاکومنٹس ہوں گے، وہ آپ کی اس فائل کی ویلیو بڑھاتے ہیں، ویزا ملنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو اس قابل ہے کہ اس کو لائک کیا جائے اور سبسکرائب کیا جائے، میرے نئے آنے والے جو دیکھنے والے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، پرانوں نے تو کیا ہی ہوا ہے، بہت پیار دیتے ہیں پرانے دوست بھی۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔